बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। साना मच पर हम बात करेंगे। दिल बड़ा अफसरदा है कि पाकिस्तान के क़याम के साथ ही हिंदुस्तान जैसा हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की तखरीबी कार्रवाइयों में हर मुमकिन हद तक शामिल रहा, जिसके सबूत पाकिस्तान की पिछले दिनों ISPR की आपने देखा कि डॉक्यूमेंट्री, उसे डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर यूनाइटेड नेशन को भी शेयर किया गया। 70 से 75 हज़ार जानों का नजराना हमने दहशतगर्दी की जंग में पेश किया और हम उन शुहदा को भी सलाम पेश करते हैं। साना मच में ये है कि कारकुनों के 11 लोग इन्हें बाहर निकाल के बेचारों को अपने कमरों से ज़िबा कर दिया गया। अभी तक उनका वो हड़ताल पर हैं। उन्होंने मैं समझता हूँ अपने सदमे पर अपने प्यारों की जानों के लिए हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए वो कह रहे हैं। शेख रशीद साहब वहाँ गए थे जो वज़ीर दाखिला, लेकिन उन्होंने कहा जब तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ नहीं आते हम ये धरना ख़त्म नहीं करेंगे और हम जनाजा जो है तदफीन भी नहीं करेंगे। बात यह है कि इसी सिलसिले में आज ही आर्मी चीफ ने कोर कमांडर की मीटिंग की है, जिसमें इस वाक़े को भी नोटिस लिया गया है कि अंदरूनी और बैरूनी इलाकाई की सिक्योरिटी पर तवज्जो के लिए मज़ीद हालात को बेहतर बनाया जाए। ये इलाका इस कोयटा से बहुत दूर एक ऐसी यानी पहाड़ियों में वाक़या है जहाँ अफ़गानिस्तान से ईज़ी एक्सेस है और दहशतगर्दी होती रहती है। फिर वहाँ बॉर्डर के नज़दीक फेंस लगने के बावजूद छोटी छोटी मंडियाँ बनी हुई हैं। मसला यह है कि पाकिस्तान की सरहद आप देखा कि 2640 किलोमीटर जो अफ़गानिस्तान के साथ मिलती है। इस पर हम बात करेंगे। और फिर दूसरा हम तालीमी इदारों जो खुलने जा रहे हैं कोरोना की हालात के पेश नज़र, हमारा जो बल्कि पूरी दुनिया का ये नहीं है कि निज़ाम तालीम वो मुतासर हुआ, पाकिस्तान भी इससे ज़्यादा मुतासर हुआ है। ये 25 जनवरी को इसका आगाज़ होने जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और कश्मीर 72 साल हो गए हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी एक कैसी करारदाद कश्मीरियों की पड़ी हुई है जिस पर पूरी दुनिया खामोश है। वो कश्मीर में कर्फ्यू को 7 साल से ज़्यादा होने को जा रहा है, तो दुनिया हमारी आवाज़ नहीं सुन रही। इसको भी हम याद करेंगे क्योंकि वहाँ जो शहदा हैं वहाँ भी हर घर में कोई ना कोई शहीद है, कब्रों के कोई इतनाई सिलसिले मौजूद हैं। और पाकिस्तान में जहाँ तमाम शहरी बराबर हैं और पाकिस्तान जब बना था कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने सारे मज़ाहिब के लिए कहा था कि पाकिस्तान सबका है और अपने मज़हब में सब आज़ाद हैं और स्टेट का फ़र्ज़ है कि उनकी हिफाजत की जाए। करक में एक मंदिर को चंद शर्फ पसंद अनासर ने जला दिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर वो मोटो भी दिया है। और जो मौलवी शरीफ साहब हैं को जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने लोगों को भड़काया, उसको तो हम दहशतगर्दी कह सकते हैं, वो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर होते हैं। उनको कहा कि यही मंदिर यहीं बनेगा और ये दुनिया को बहुत बड़ा पैगाम है और मौलवी शरीफ जो है वो उनके पैसों से बनेगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब हैं और ये साहब MP हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। मियाँ हबीब साहब हैं, सीनियर एंकर पर्सन और जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ लाइन पर ब्रिगेडियर लियाकतुर साहब मौजूद रहेंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और कोशिश करेंगे रमेश कुमार साहब भी हमारे साथ लाइन पर आएँ क्योंकि उनसे बात हुई है। वेलकम टू द शो। मैं सबसे पहले ये करते हैं कि मच के वाक़या को उससे रिलेट करते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अभी ख़त्म नहीं हुई और नए रावियों से, नए रास्तों से, नए चेहरों से लोग इन फैसिलिटेटर हैं। ये तो नहीं हो सकता कि बाहर से कोई आदमी आए और यहाँ की सपोर्ट हासिल और बस जो है उनके साथ मिल के अपने मुल्क की मासूमों को इस किस्म का आप देखेंगे शहीद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। पूरे पाकिस्तान के तमाम लोग इस पर बहुत अफसरदा हैं और यकीनी तौर पर ये एक बड़ा अंदोनाक वाक़या है और ख़ास करके बड़े अरसे से आप अगर इसका बगौर जायज़ा लें तो हज़ारा बरादरी को टारगेट किया जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में कुछ अनासर जो हैं वो चाहते हैं कि यहाँ फ़िरका वारियत को हवा मिले और वो कोई आज से 20 साल पहले वाला जो पाकिस्तान में एक माहौल था कि एक दिन एक फ़िरके के कत्ल होते थे, दूसरे फ़िरके के कत्ल होते, वो ऐसी सिचुएशन पैदा करना चाहते हैं। और इसमें अब कोई ढकी छुपी बात नहीं, इसके पीछे जो है राह है, इंडिया है, मोसाद है और उन्होंने गठजोड़ किया हुआ है। अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं और पैसा और इंटेलिजेंस सारी जो है वो राह की इस्तेमाल हो रही है और वो वहाँ से जो है वो सारे मामलात जो हैं वो हैंडल किए जा रहे हैं। और इसमें भी कोई शक शुबे वाली बात नहीं रही कि अलल इलान भारतीय क़यादत जो है वो कह रही है जी कि हम जो है हमने बलोचिस्तान को टारगेट किया है और हमने GB को टारगेट, गिलगित बल्तिस्तान को टारगेट किया गया। और दोनों एक तरफ से जो
جو ہے وہ سی پیک روٹ جو ہے وہ اس کا آغاز ہوتا ہے, دوسری طرف سے جو ہے وہ وہاں اس کا اینڈ ہوتا ہے, تو وہ دونوں طرف سے جو ہے وہ چاہتے ہیں, اور اصل ٹارگٹ جو ہے وہ ان کا یہ ہے کہ سی پیک روٹ کو متاثر کیا جائے, یہ نہ کسی طریقے سے بن سکے اور اس پر نقل و حرکت نہ ہو سکے. تو پاکستان کی آرمی قیادت, پاکستان کی سیاسی قیادت, میاں حبیب صاحب یہ تو بات چھپی نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں پاکستان کی حکومت نے بھی یہ مسئلہ یونائٹڈ نیشن میں سیکورٹی کونسل میں بھی اٹھایا ہے, اور وہ انڈیا کی سوشل میڈیا ہو ان کے باہر یعنی اس قسم کا انہوں نے جو جال پھیلایا ہوا ہے. افغانستان میں ان کے کونسلیٹ کام کر رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر بھی ثابت ہو چکا ہے کہ فنڈنگ بھی ہوتی ہے اور ان کے لوگ یہاں کام بھی کر رہے ہیں. تو آپ بالکل بجا کہتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری نے اس پر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنے ڈوزیر ہم دے چکے ہیں, جتنے ثبوت ہم دنیا کے سامنے لا چکے ہیں, انڈیا کو ایک دہشت گرد ملک قرار دے دینا چاہیے, اور اس کے بالکل وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انڈیا جو ہے وہ ایک دہشت گرد ملک بن چکا ہے. اس کی دہشت گردی کو پروموٹ کرنے میں جو اس کی انویسٹمنٹ ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو پتہ نہیں نہ جانے کیوں عالمی برادری نے اس پر آنکھیں کیوں بند کی ہوئی ہیں, کہ انڈیا خود بھی کہتا ہے کہ جی ہم وہاں جو ہے انٹرفیئرنس کر رہے ہیں, اور ہم نے ثبوت بھی دیے ہیں, اس کے باوجود عالمی برادری اس پر سوئی ہوئی ہے. تو پاکستان کو چاہیے کہ عالمی عدالت انصاف میں جائیں, یہ کیس خاص کر کے لے کر جو یہ مچ میں جو شہید ہوئے ہیں لوگ. جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں, جی ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں جانے کب ہوں گے کام اس دنیا کے کام, یہ بات ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے, اور یہ خود ہی نہرو جی لے کے مسئلہ یونائٹڈ نیشن میں گئے تھے, اور آپ نے دیکھا کہ 72 سال ہو گئے. اس کو بھی چھوڑ دے, پوری دنیا, جیسے میاں صاحب نے کہا کہ پوری دنیا کہاں ہے, یہ تو بڑا پرانا ایک ان کا نغمہ بھی ہے کہ اے دنیا کے منصف ہو, آپ کہاں ہو. نہیں, کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ بزور طاقت انڈیا وہاں روزانہ, حالانکہ یونائٹڈ نیشن کی یہ وہاں یہ باقاعدہ طور پر جو پڑا ہوا ہے کیس, اس میں اس کی حیثیت پرنسل اسٹیٹ کی تھی, وہاں انڈیا اپنی فوج کو داخل نہیں کر سکتا, کوئی بھی, ہم بھی نہیں کر سکتے. بس یہ ہے تو وہ ہے جس طرح ہمارے یعنی ان کی اپنی پولیس ہوتی ہے, اس طرح ان کی اپنی پولیس ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ تو پتہ ہے دہشت گرد ہے. اب پاکستان میں یہ چیزیں ہیں, اور ان پاکستان کے جو فیسیلیٹیٹر ہیں, پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو اپنے اپنے طور پر بڑے بڑے جلسے اور جتھے کورونا کی موجودگی میں بھی کر رہی تھی, یہ مسئلہ تو پہلے حل کر لیں. جب ملک مضبوط ہوئے گا تو پھر سیاست بھی ہوتی رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل یہ صرف ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اور میں ٹی وی ٹاک شوز میں یا لوگ جلسے جلوس کر لیں, یا ہم 5 فروری کو یوم کشمیر منا لیں, یا گورنمنٹ کے یا کشمیریوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں, آج کے جو حکمران ہیں یہ کہتے تھے کہ فلاں شخص جو ہے مولانا فضل الرحمان تھے, یہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں, اس سے پہلے فلاں شخص کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا ہے, اس نے کیا کیا. لیکن مجھے کیا اس بات کا کوئی اس سوال کا جواب دے سکتا ہے کہ آج جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں فخر امام صاحب, انہوں نے کیا کیا؟ اس سے پہلے جو انہوں نے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنائے تھے انہوں نے کیا کیا ہے؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم چونکہ اپنی حکومت کو بچانے کی بات کرتے ہیں, ہم انٹرنیشنل لیول پہ ہر دور میں دیکھیں, آج کے دور میں تو اسپیشلی کشمیر کمیٹی سیریمونیل ہے, میں بالکل سیریمونیل ہے. میں عرض کرتا ہوں, کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ 47 سے لے کے آج تک جتنے بھی حکمران آئے, کیا کوئی رہا جس نے جا کے یو این او میں تقریر نہیں کی؟ سب نے تقریریں کی. میاں نواز شریف صاحب نے بھی تقریریں کی, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی تقریریں کی, پرویز مشرف نے بھی کی, جنرل ضیاء الحق نے بھی کی, محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے بھی کی, سب نے کی. لیکن آج کے جو حکمران ہیں, آج کے جو سلیکٹڈ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسئلہ کشمیر کو بڑے بڑے لیول پہ اجاگر کیا ہے. ارے بھائی, آپ نے تو مسئلہ کشمیر کا بیڑا گرک کر دیا ہے. اس لیے کہ وہاں پہ یہ ایک ان کے کانسٹیٹیوشن میں تھا کہ کشمیر میں, وادی میں, مقبوضہ کشمیر ہم جسے کہتے ہیں, جس میں ان کا غاصبانہ قبضہ ہے, وہاں پہ کوئی کسی بھی ملک کا نہیں, ہندوستان کا کوئی شخص جو کشمیر میں پیدا نہ ہوا ہو وہ وہاں کا ڈومیسائل نہیں لے سکتا. ہمارے بھی ایسے ہی ہے. میں عرض کرتا ہوں, ہمارا بھی ایسے ہی میں عرض کرتا ہوں, وہاں پر
کوئی ایسا شخص جو ہندوستان سے بھی تعلق رکھتا ہو وہ وہاں پہ ووٹر ممبر نہیں بن سکتا. ابھی اس کا فیصلہ جو نہیں ڈسپیوٹڈ ہے. میں کرتا ہوں لیٹ می کمپلیٹ. کوئی ایسا شخص جو ہندوستان کا شہری ہو وہ مقبوضہ کشمیر میں پراپرٹی نہیں خرید سکتا. ہمارا بھی ایسی ہے. میں کرتا ہوں ہم تو اس پہ پورے ہیں. گزشتہ 72 ایئرز میں مجھے موقع دیجیے گا, مجھے 2 جملے. کسی بھی سابقہ حکومت چاہے وہ ڈیموکریٹک ہو یا فوجی ہو ان کی حکومتوں کے دوران کسی شخص کو, کسی مودی کو, اندرا گاندھی کو, اٹل بہاری واجپئی کو, کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کریں. لیکن اس کمزور حکومت کی وجہ سے انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے. یہ مجھے بتائیں کہ پاکستانی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے اگر انہوں نے یہ امینڈمنٹس کی ہیں. ویلکم کروں پھر آپ بات کریں. بکیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. آپ ذرا سن لیں, ڈاکٹر سے باجوہ سے بات کر رہے ہیں تو پھر چونکہ آپ کی طرف آتے ہیں. تو میں عرض کرتا ہوں کہ ان کو چاہیے تھا. اچھا یہ تو ہے ہر حکومت میں جس طرح مخالفین سمجھ لیں یا اپوزٹ سمجھ لیں یا سیاسی پارٹی سمجھ لیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. آپ کے خیال کے مطابق بی جے پی کا تو نعرہ یہ تھا کہ یہ ہم 370 جو ہے وہ کریں گے, 35 بھی کریں گے. انہوں نے کیا. آپ کے خیال میں یونائٹڈ نیشن میں مسئلہ اٹھانے کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, اس کے علاوہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے ایسے پوری دنیا میں جتنے پاکستان کے دوست ممالک ہیں. دوست کون سا ہے؟ اب تو نہیں, او آئی سی تو ہے نہیں. اب تو کوئی پاکستان کا کوئی دوست ملک بھی نہیں رہا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں مثال کے طور پہ سعودی عرب ہے, وہاں پہ تو کیا اس میں اس کا قصور ہے جو ہمارا ہے؟ اسرائیل کو تسلیم وہ کہتا ہے. میں عرض کرتا ہوں, میں وہ بھی بات کرتا ہوں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. سعودی عرب کو کہیں جو 7 ریاستیں ہیں, دبئی, یو اے ای, ابو ظبی, عمان, یہ ساری ان ساری ریاستوں میں انڈیا کے بہت زیادہ لوگ وہاں پہ کام کے لیے گئے ہوئے ہیں. کیا پاکستان کے وزیر خارجہ کا یہ فرض نہیں بنتا کہ ان کے ساتھ جائیں اور ان کو کہیں کہ آپ ایک میٹنگ کال کریں اور ان کو بلائیں؟ یا تو بڑے سادے ہیں یا ایسے جان بوجھ کے کر رہے ہیں. تو پھر کیا کریں؟ سعودی عرب کے محمد بن سلمان کی گاڑی ہم نے چلا لی تو نہیں مانا تو کیا کریں؟ اچھا نہیں, بات تو سن لینا. وہ قرضہ واپس لے گیا. وہ کس وجہ سے لے گیا؟ اس سے پہلے اس نے کبھی قرضہ واپس نہیں لیا. آپ سے زیادہ پیار تھا, میاں نواز کی رشتہ داری ہے. نہیں, پاکستان اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتا ہے. پاکستان اسٹیٹ ہوتی ہے نا. انہوں نے تو کہا تھا کہ پاکستان کے متعلق جتنے ہم نے وہ ان کے ساتھ کنٹریکٹ کیے ہیں ہر 3 ماہ کے اندر ہماری میٹنگ ہوا کرے گی. اس کا آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں انٹرنیشنل لیول پہ یا جو باتیں فارن پالیسی کا حصہ تھیں, پاکستانی گورنمنٹ بشمول وزیر خارجہ اور بشمول پرائم منسٹر یہ سب ناکام ترین ہو چکے ہیں. میری بات سن, میں تک جانا صرف ون لائن ادھورا نہ رہ جائے. جب ٹرمپ نے دورہ کے $450 بلین وہ لے کے آ گیا, آپ کو 3 بلین نہیں دیتا. مسئلہ ہے کہ سعودی عرب کو کس طریقے سے ہم تھریٹ کر سکتے ہیں کہ پیار کریں, تبلیغ کریں یا کیا کہ لیٹ جائیں. لیٹے بھی ہم سلام وہاں کرتے ہیں, ہم وہاں جا کے عمرے کرتے ہیں, حج کرتے ہیں. بھائی ان کا تو ایک سیاست ہی بدل گئی. میں آپ کو ایک بات یاد کراتا ہوں. جب یمن کا اور سعودی عرب کا تنازع کھڑا ہوا تو پاکستان میں میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی. انہوں نے اپنی فوج بھیجنے کی وہاں پہ کوشش کی, لیکن عمران نیازی صاحب نے جو اب پرائم منسٹر ہے پاکستان کے, یہ اس وقت پچھلے دور کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں میں بھیجنے دوں گا. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے یمن بھی اسلامی ملک ہے اور سعودی عرب بھی اسلامی ملک ہے. تو یہی چاہیے. نہیں, ایسا کیوں ہونا چاہیے تھا؟ سارے یمن کی کیا خدمات ہے پاکستان کے لیے؟ ایران کے ساتھ یمن کی کوئی خدمات پاکستان کے لیے نہیں ہے. ان کو کلیئر کٹ کہنا چاہیے تھا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں. ایک منٹ سر, برگیڈ صاحب السلام علیکم. اور اس بات کا خمیازہ آج ہمیں آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب باجوہ کی بات کہ اگر مسلمان ممالک کا آپس میں کنفلکٹ ہو تو ہمیں پارٹی بن جانا چاہیے یا ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, پارٹی بنا تو بہت مشکل ہے اور بہتر یہی تھا جو ہوا, اور میرا خیال ہے اس کے اوپر نیشنل کنسنسس تھا اور حکومت جو اس وقت تھی اس نے بھی یہ بات مانی اور خود حکومت کا بھی یہ نظریہ تھا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, میں پارٹی نہیں بننا چاہیے. صلح کی کوشش ضرور کرنی چاہیے اور دونوں کو سمجھانا چاہیے کہ جنگ نہ کریں, لیکن اگر ہو ہی رہی ہے تو پھر ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے اور پارٹی نہیں بننا چاہیے تھا. اور یہ فیصلہ اس وقت کی پارلیمنٹ کا بھی یہی تھا, کیونکہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ فوج نہیں جائے گی تو اس وقت سب طرف سے اطمینان کا اظہار کیا گیا. کسی نے پارلیمنٹ میں کوئی موو نہیں ہوئی
کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوئی کہ ہم نے ایسے کیوں کیا. میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک متفقہ فیصلہ تھا, تو متفقہ فیصلہ جو ہو اس کو پھر بعد میں اس کے اوپر سیاسی معاذرائی نہیں ہونی چاہیے. میں یہ کہوں گا اچھا بریگیڈیئر صاحب, آپ بات ہو رہی کیونکہ ہمارا نا کیونکہ موضوع کافی رکھ لیتے ہیں ہم, تو پھر وہ تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے, پھر اکیڈمک ڈبیٹ پھر بھی آ جاتے ہیں. میں آپ بلوچستان میں بہت عرصہ تک رہے ہیں, آپ کی اس کی تمام جغرافی حیثیت کو جانتے ہیں, اس کی بارڈر کو جانتے ہیں, وہاں انریسٹ کو جانتے ہیں, لوگوں کے ان کے سرداروں کو بھی جانتے ہیں, ان کے علماء کرام کو بھی جانتے ہیں, ان کے سمگلروں کو بھی جانتے ہیں. اچھا, یہ جو مچ میں ہوا ہے, اس قسم کی کانوں میں واقعات ہوتے ہیں, خاص طور ہزارہ برادری کے ساتھ, کہاں لوپ ہول رہ جاتا ہے؟ اتنے بارڈر کے ہونے, اتنا لمبا بارڈر ہے, وہاں ایزی ایکسیس ہے, منڈیاں بارڈروں کے اوپر بنی ہیں, کیا کہیں گے؟ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے. جی, انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے. اس سے پہلے بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں, اور بسوں سے اتار کر ہزارہ برادری کے افراد کو قتل کیا گیا. پیپل پارٹی کی حکومت میں ایسے ہوا کہ جی ہاں, حکومت میں بھی ہوا. مجھے اس بات پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم کبھی کوئی ایک فیصلہ کن قسم کی اسٹریٹجی نہیں بناتے. ہمارے ملک میں اتنے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں, اور آئے دن ہمارے آرم فورسز کے لوگ اسٹریٹجی آپ سے کیا مراد ہے کہ جو کون کون ہیں, یا تو پھر جہاں وہ چھٹی کر کے آتے ہیں وہاں اس قسم کی سیکیورٹی کے دوران ان کی رہائشوں کا انتظام کیا جائے, ورنہ وہ پہاڑوں میں مائنز تو بہت زیادہ ہیں, ہزارہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. طریقہ بتائیں. جی, میں جن کو اس قسم کا خطرہ ہے ان کو ویپن لائسنس دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہم بہت سارے سیاستدانوں کے گن مین کو کلاشنکوف کا لائسنس دے دیتے ہیں, فلی آٹومیٹک اسالٹ رائفل کا. تو جن لوگوں کو اس قدر تھریٹ ہے کہ ان کے درجنوں افراد کو پتھروں پہ اتار کے قتل کیا جاتا ہے, مائنوں سے نکال کے ان کو آپ نے دیکھا کہ ذبح کر دیا گیا. اور اس سے پہلے یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے, اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں. حال ہی میں ہمارے انتہائی قیمتی فوجی جوانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. میں آ رہا تھا, مجھے بتائیے کہ خود وہاں جو آرمی کے پاس یا ایف سی کے پاس ہے, وہ سب اسٹینڈرڈ سی وہ چھت والی گاڑیاں ہوتی ہیں, وہ دور سے سنائپر ان کو فائر کرتے ہیں, وہاں بختر بند گاڑیاں ہم ان سیکورٹی فورسز کو دے نہیں سکے, تو کیسے مسئلہ اپنے جوانوں کو بچائیں گے؟ جی ہاں, یہ ایک ہمارا المیہ ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری فیصلہ کن کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. ہم نے واقعات کے نتیجے میں میری بات سنیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایسے واقعات کے نتیجے میں کبھی لوکل ایمرجنسی ڈکلیئر نہیں کی. ہم نے کبھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اگر آرم فورسز کو اس قسم کا خطرہ ہے تو فوج کو آرٹیکل 245 کے تحت اختیار دیا جائے, لوکل ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے, اور ایک فیصلہ کن آپریشن کیا جائے, چاہے اس میں 6 مہینے لگے, سال لگے, 1.5 سال لگے, لیکن اس قسم کے لوگوں کی بےخبری کی جائے. ہم نے یہ کام نہیں کیا. ہم ہر باری خالی کھلی بیان دیتے ہیں, آئندہ برداشت نہیں کریں گے, اس قسم کی صورتحال کے خلاف منہ توڑ جواب دیں گے. تو کیا منہ توڑ جواب ہم دے رہے ہیں؟ ہم تو آئے روز دیکھتے ہیں کہ ہمارے فوجی افسر شہید ہوتے. برگیڈیئر صاحب رکنا ذرا لائن پر, یہ حبیب صاحب تو آپ نے باتیں سنی ہیں. وجہ یہ ہے کہ سو مینی پرابلمس, ایک نہیں ہے. یعنی جب ہم بجٹ کی بات کرتے ہیں, لوکل یعنی بلوچستان کی ترقی کے لیے 400 بلین روپے کی بات کرتے ہیں کہ وہ 400 بلین روپے وفاق ان کو فراہم کرتا ہے, سڑکیں وہاں نہیں بنتی, سکول وہاں نہیں بنتی, ضرورت بھی ان کی ہے, وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی ناراض ہو جاتے ہیں. کیا بارڈرز کے اوپر ایسا کوئی میکینزم ہونا چاہیے کہ صوبائی حکومت بھی رسپانسبلٹی تھوڑی سی لے کہ اگر وہاں کوئی ڈیوٹی دے رہا ہے, بے شک آرمی کا ایف سی کا, تو ان کو اس قسم کی گاڑیاں دینے میں حرج کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہاں جو ہے نا پولیس اور انتظامیہ کا صرف 6% رقبے پر یا آبادی پر کنٹرول ہے, باقی سارا ایف سی کا کنٹرول ہے. اور ایک قسم کا چونکہ بہت بڑا علاقہ ہے, آدھے سے زیادہ پاکستان کے رقبے سے پورے 45% زیادہ پر بلوچستان ہے, تو اور آبادی بھی وہاں بہت دور دراز ہے. پھر اس کے بعد غربت وہاں بہت زیادہ ہے, وہ بڑی آسانی سے ٹریپ ہو جاتے ہیں لوگ. ان کو پیسہ کا لالچ دے کر آپ جب کہتے ہیں نا بھوک جو ہے وہ کفر کی طرف لے جاتی ہے, تو جب بندے کے پاس پیسہ نہیں
ہوگا, اس نے کبھی ساری زندگی کو اچھا کھانا نہیں کھایا ہوگا, تو اس سے آپ جو مرضی کروا سکتے ہیں. تو وہاں جو ہے غیر ملکی قوتیں جو ہیں وہ وہاں انہوں نے بہت بڑا پیسہ پھینکا ہوا ہے, وہاں کے سرداروں کو انہوں نے ٹریپ کیا ہوا ہے, وہاں کے بے روزگار لوگوں کو انہوں نے ٹریپ کیا ہوا ہے, پھر وہ افغانستان کے ذریعے سے وہاں سے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے وہاں سے لوگ بھجوا کر وہ کاروائیاں کرواتے ہیں. تو یہ ایک قسم کی وہاں تو راستے ہیں, آپ دیکھیں کلبھوشن اس طرف سے آئے ایران سے, آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ابھی فنڈنگ میڈیا کی وجہ سے ہو رہی ہے, کے پی کے علاقے کو بڑی حد تک محفوظ کر لیا. اب آج اس پر پاک فوج نے بھی جو ہے وہ اس کا نوٹس لیا اور میرا خیال ہے کہ اسٹریٹجی بنائی ہے میری معلومات کے مطابق. اب آپ آئندہ دیکھیں گے کہ وہاں خاص کر کے ہم نے اب دو بدو لڑائی والا معاملہ ہو گیا ہے, اس سے زیادہ اور ہم جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. تو میرا خیال اب آپ دیکھیں گے کہ وہاں ایک تو ہمیں تعداد بڑھانی چاہیے, وہاں فوج کی تعداد بڑھانی چاہیے, وہاں ایف سی کی تعداد بڑھانی چاہیے, ان کو سہولتیں دینی چاہیے, اور خاص کر کے وہاں کے جو لوگ ناراض لوگ ہیں, دیکھیں یہ ایک یک طرفہ معاملہ نہیں ہو سکتا. وائناڈ کے بجٹ کا بجٹ پر آپ اسمبلی سے منظور کروائیں کہ بجٹ کا اس وقت جو تھریٹ افغانستان میں اپنا بلوچستان کو زیادہ ہے, صوبائی حکومت اس میں شیئرنگ کرے, صوبائی حکومت بھی شیئرنگ کرے, لیکن یہ ایکسٹرا آرڈنری میئرز لینے والی معاملات ہیں. وہاں آپ سمجھیں جنگ ہو رہی ہے, اور جنگ میں جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کہاں کتنا بجٹ چاہیے, وہاں پھر اس قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے جو وسائل درکار ہوں وہ مہیا کیے جاتے ہیں. تو وفاقی حکومت کو بھی اور صوبائی حکومت کو بھی جو وہاں وسائل درکار ہیں لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اور بلوچستان کو بچانے کے لیے, یہ صرف لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کا معاملہ نہیں ہے. یہ آپ اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ بلوچستان کے اندر ایک شورش برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہاں ایک بغاوت کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے, اس کے ٹانڈے مینڈے ملائے جا رہے ہیں. وہاں جا کے جو کوئٹہ کا جلسہ اویس نورانی نے وہاں کھڑے ہو کے کیا کہا تھا, اسے نہیں خیال آیا؟ یہ بات آپ کی درست ہے. اسی وجہ سے تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ ان کو اندر سے شے ملی ہوئی ہے, اس وجہ سے زیادہ معاملات خراب ہو رہے ہیں. ہمیں ہر طرف سے سیاسی طور پر بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, انتظامی طور پر بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, اور سیکورٹی کے حوالے سے بھی ہمیں بہت بڑے اقدامات. ڈاکٹر صاحب سیاست ہوتی رہے گی. آج آپ نے دیکھا کہ میں نے خاص طور پر کسی کی ضمانت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, جان ہی نہیں چھوٹ دی کہ ضمانت ہو گئی, نیب نے پکڑ لیا, آ گیا ریکوری. بلکہ سیالکوٹ سے آپ آئے ہیں تو سیالکوٹ کا سب سے بڑا خواجہ اسف جو ہے وہ دیں, انہوں نے 221 ملین انہوں نے کہا جو ہے کہ مبینہ طور پر یہ ان پر ایلیگیشن دیں, جو آپ اس میں کون سی بات ہے؟ جواب تو دے دیا وہ اس کا. دیکھیں نا اس سے پہلے آپ تو آپ نے سارے کیسوں کا دے دیا ہوا ہے. میاں نواز شریف سے کیا ریکور کیا, کیا میاں شہباز شریف صاحب سے کیا ریکور کیا, انہوں نے حمزہ شہباز صاحب سے کیا ریکور کیا, حسن اقبال صاحب سے کیا ریکور کیا, تو نہیں لٹکا سکتے, عباسی صاحب سے کیا ریکور کیا, بادشاہ تو نہیں اگر رسا لٹکایا تو اس کو پھانسی دیں کسی کو, کیا کرتے ہیں آپ وکیل ہیں. میں عرض کرتا ہوں یہ آپ اس کو بھی کرتے ہیں, یہ پولیٹیکل ول کی ضرورت ہوتی ہے. جو کسی بھی ملک کی آرمی ہوتی ہے وہ خود فیصلے نہیں کرتی. جب بہت زیادہ حالات خراب تھے تو میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی اور ان کا نعرہ بھی تھا کہ ہم دہشت گردی سے چھٹکارا حاصل کریں گے. انہوں نے اپنی پولیٹیکل ول کا مظاہرہ کیا اور ضرب عزم شروع کیا. جس طرح ضرب عزم ان کو پتہ ہی دوسرے دن لگا تھا. نہیں, بالکل غلط بات ہے. APS کے بعد جتنی دیر تک پولیٹیکل فورسز نہ پیچھے ہوں, آرمی کے پیچھے چلنا پڑتا ہے, چلنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, چلنا چاہیے. چل اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو بریگیڈیئر صاحب نے کہا, میں یہ سمجھتا ہوں, میں ایڈ کرتا ہوں ایک فکرہ کہ پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ کو چاہیے. آپ تو مذاکرات کرنا نہیں چاہتے. نہیں, ہم ان کی بات نہیں کر رہے, ہم مذاکرات تو کرنا ہی نہیں چاہتے. کس سے مذاکرات کریں, کیوں کریں؟ بات یہ ہے, بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ فیصلہ کریں. یہ ایک فیصلہ کون مرحلہ آ گیا ہے اب کہ اس ضرب عزم کی طرح کا آپریشن اسپیشلی وہاں پہ کریں گے تو پھر گزارا ہوگا, ادروائز نہیں ہے. کیا ساتھ ہے اس معاملے پر اگر حکومت دیکھیں بات سنیں, دیکھیں پاکستان تمام پولیٹیکل فورسز اور تمام پولیٹیکل ورکرز ہر چیز جو ہے نا کشمیر کے ایشو پہ, دہشت گردی کے ایشو پہ ہم سب اکٹھے ہیں. کشمیر کوئی سیاست نہیں ہے. ناظرین ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. آج 72 سال ہو گئے کشمیر کے اوپر جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, پوری دنیا ان کی آواز نہیں سن سکتی, اور پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کے لوگ, پاکستان کے عوام ہر وقت کشمیر کے مسئلے کو اٹھاتے رہیں گے. بریک کے بعد ہم آتے ہیں, بات کریں گے کہ کورونا کے بعد پاکستان میں ایجوکیشن کا سسٹم جو ہے بحال ہو رہا ہے. تو آتے ہیں مختصر سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ.
ہم نے مارچ کی بات کی ہے، کوئٹہ میں جو 11 یعنی کارکنوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، پاکستان میں تمام جو ہے مذاہب ان کو بالکل آزادی حاصل ہے، اسی طرح وہ ملک سے پیار کرتے ہیں، ہم بھی ان سے پیار کرتے ہیں، بلکہ پاکستان میں غالباً یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ کسی اقلیت کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی تو پورے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صدمے کی بات آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ کرک میں ہے کہ چند شرپسندوں نے وہاں مندر کو آگ لگا دی، اور یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی سو موٹو لیا ہے، اور پوری پاکستانی قوم اس میں بھی افسردہ ہے۔ رمیش کمار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہندو کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے ایم این اے۔ رمیش کمار صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، بہت صدمے والی بات ہے، ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، بلکہ ہمارا ہی غم ہے۔ پاکستان جو ہے آپ لوگوں کا بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمارا ہے، تو سچی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی یہ اس پر ایکشن لیا ہے۔ اس پر کیا کہیں گے کہ ظاہر ہے آپ کے جذبات اور ہوں گے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ ایسے انسیڈنٹ جو ہے ہو کے صرف جذبات مجبور نہیں کرتے ہیں، مگر ہمارے ملک کا جو ایک انٹرفیتھ کا اچھا میسج جاتا ہے پاکستان میں، وہ اس کو سبوتاژ کیا جاتا ہے، اور پاکستان کا امیج انٹرنیشنل لیول پہ خراب ہوتا ہے کہ نان مسلم کمیونٹی کی ریلیجیس پلیسز کو اس طریقے سے موب آتا ہے اور سیکورٹی فورسز کے بندے خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں تماشا بنتے ہوئے، اور اس کو اس طریقے سے آگ لگا کے سمادھیاں مندر توڑے جاتے ہیں امپریشن۔ مگر میں سمجھتا ہوں یہ آج پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، بہت مرتبہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں، مگر پاکستان ایک تو قانون یہاں پہ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے کہ اگر کسی اور ریلیجیس پلیسز کی اگر جو بلیسمی ہو تو 295 اور 295A میں آتی ہے اور اس کی بیل بھی ہو جاتی ہے، مگر اگر مسلم کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہے تو وہ 295C میں آتی ہے، مانا اس کی بیل نہیں ہو سکتی۔ ایک تو اس چیزوں کو کلیئرفائی ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ دوسرا، اس کیس کے اندر ٹیررزم بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر جس طریقے سے اتساہ کیا گیا ہے، اب کورٹوں کو دیکھنا ہے کہ کورٹ لوکل پریشر کو کتنا سسٹین کرتی ہے۔ نہیں، آج انہوں نے تو ان کو باقاعدہ کہا ہے کہ جو آدمی ایک ہی آدمی جو انہوں نے پن پوائنٹ کیا ہے کہ وہ خرچہ بھی اٹھائے گا اور اسی جگہ پر یہ بنے گا اور اس کے اخراجات وہ اٹھائیں گے، ظاہر ہے کہ پوری دنیا کو پیغام جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ مندر کا فیصلہ 2014 میں مجھے دیا تھا، اور 1997 میں یہ مندر کو انہی بندوں نے سبوتاژ کیا تھا، فائر کیا تھا، توڑا تھا، گھر بنا دیے تھے اپنے، اور یہ مندر جو ہے اس طریقے سے انہوں نے توڑا، مگر ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر تک نہیں کرتی۔ اس وجہ سے دوبارہ ان کو ہمت ہوئی اور دوبارہ انہوں نے واقعہ کر دیا۔ رہی بات اب کی بات، یہ ہے کہ اس وقت بھی 2014 تک میں 17 سال ایویکیو ٹرسٹ، پراپرٹی بورڈ، انٹرفیتھ منسٹری، یہ وہ چکر کاٹتا رہا، مگر وہ ان کو پتا تھا کہ اس میں کرپشن نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کو پتا ہے ایویکیو ٹرسٹ ہے ہی مینس کرپشن۔ اچھا، ایسے مسائل کا سامنا تو آپ کے سامنے ہے کہ کوئی اندرونی یا بیرونی ایسی طاقتیں ہوتی ہیں جو ملک کو ڈسٹیبل کرنا چاہتی ہیں، اس میں یعنی یہ بھی تو ایلیمنٹ نظر انداز ہم نہیں کر سکتے۔ ایسے نہیں، یہ بدقسمتی ہے پاکستان کے اندر کہ ہر ایشو کے اوپر ہم جو ہے وہ بیرونی طاقتوں کو، اگر گھر سے کوئی بندہ نہیں ملا ہوا ہوگا تو بیرونی طاقتیں کیا کریں گی؟ ڈاکٹر آصف باجوہ ہمارے یعنی ایم پی اے رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، وہ بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، پچھلی گورنمنٹ میں بھی آپ تھے اور آج بھی آپ پی ٹی آئی حکومت کا حصہ ہیں، تو جو آپ نے بات فرمائی اگر یہ درست ہے 295C کی، میرا خیال ہے کہ جب ریلیجس لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں تو سب کے خلاف 295C کا ہی ایف آئی آر درج کیا جاتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ 295C کا ایف آئی آر درج کیا جاتا ہے اور دوسری کمیونٹیز جو ہیں، جو آپ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، تو اگر آپ کو اس طرح کا کوئی تحفظات ہیں آپ کو، تو آپ چونکہ گورنمنٹ کا حصہ ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں امینڈمنٹ کروائیں، سی آر پی سی میں، پی پی سی میں امینڈمنٹ کروائیں، پی پی سی میں امینڈمنٹ کے لیے آپ کوشش کریں، تاکہ یہ جو ایک بہت اچھا لیول ہے، جو ایک بہت اچھی سوچ ہے پوری دنیا میں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا دفاع کیا جاتا ہے، اس کو متاثر نہیں کیا جانا چاہیے، اس کو ڈیمیج نہیں کیا جانا چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ چونکہ اس گورنمنٹ کا بھی حصہ ہے، اس لیے آپ ضرور اس پہ کچھ کریں۔ باجوہ صاحب، میں تو اس وقت بہت مایوس ہوں، اور ویسے تو ہر جگہ پہ جو ہے وہ میسیج آ جاتے ہیں، مگر میں تو آج بھی سمجھتا ہوں مائنارٹی کمیونٹی کی امید جو ہے
وہ ہمیشہ کوٹوں کی طرف رہی ہے. جب یہ منظر آیا 1997 سے 2014 تک پیپلز پارٹی بھی حکومت میں تھی, JUI بھی حکومت میں رہی, نون بھی حکومت میں رہی, PTI بھی حکومت میں رہی, مگر کسی نے اس منظر کو دوبارہ ری ایبلیٹیٹ نہیں کیا. نہیں میں نے یہ آخر میں جا کے رمیش صاحب بات یہ ہے کہ ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں. دیکھیں پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں وہ اقلیتوں کی تمام تر جائیدادوں کے, اور آپ اس کے گواہ ہیں کہ کتنے لوگوں کو واپس کیے ہیں جائیدادیں, اور کتنا اس کا خاص کر کے پچھلے دور میں اور اس دور میں جتنا تحفظ کیا گیا ہے اقلیتوں کے جائیدادوں کا اور ان کے حقوق کا, شاید اس سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا. میرا خیال ہے کہ یہ جو ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے بھی کس نے کیا ہے, سیاست کار فرمایا ہے. نہیں, پراپرٹیاں جو واپس ہوئی ہیں وہ بھی سپریم کورٹ نے کی ہے, کسی حکومت نے نہیں کیا ہے. نہیں چلے کسی نے بھی تو پاکستان کے ادارے ہی ہیں نا جنہوں نے اس پہ نوٹس لیا اور جنہوں نے اس پہ یہ سارے معاملات پہ جو ہے وہ نظر رکھی اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا. اصل میں ہم اسپیسیفک اس واقعہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. یہ تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اس کے پیچھے کوئی وہاں کی کوئی لوکل سیاست تھی اور جس کی وجہ سے یہ معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بالکل لوکل سیاست کی بات نہیں ہے جی. یہ اس وقت جو بندے ہیں مولانا فیضلہ والے, یہ JUI سے ساتھ ضرور ریلیٹڈ ہے جی, مگر JUI کا جو ماضی میں رول اس میں بہت پازیٹو رہا ہے. مولانا عطا رحمان 2 مرتبہ میرے ساتھ وہاں پہ چلا تھا اس منظر کی ری ایبلیٹیشن کے لیے, مگر کچھ لوگوں کی سوچ جو تھی کہ یہاں پہ ہندو نہیں ہے, ہم ادھر سمادی جو ہے وہ دوبارہ ری ایبلیٹیٹ نہیں کرنے دیں گے. اگر 1997 میں اگر مولانا شریف کو سزا مل جاتی تو آج یہ دوبارہ دور نہیں دیکھنا پڑتا. 24 تاریخ کو جو ان کی میٹنگ ہوتی ہے اس میٹنگ کے اندر اس نے کہا ہے کہ مجھے منظر یہاں پہ آگ لگانی ہے, تو امن کمیٹی والوں نے پولیس کو جا کے بتایا ہے جی. 27 تاریخ کو مجھے پتا چلا ہے, 28 تاریخ کو میں نے DC کو بتایا ہے کہ یہ 30 تاریخ کی پلاننگ کر رہے ہیں. DC نے 7 پولیس والوں کی جگہ پہ 92 پولیس والے ڈیپیوٹ کیے ہیں, DSP ڈیپیوٹ کیا ہے, مگر اس کے باوجود بھی اس قسم ڈاکٹر صاحب ہم آواز اٹھا رہے ہیں, فکر نہ کریں, انٹرفیتھ ہارمنی ہے, آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, آپ صبر سے کام لیں. پاکستان میں ایسے جو اکثریت لوگ موجود ہیں آپ کے اس خیالات کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا, بڑی مہربانی. تو یہ بات تو مثلا اور بھی باتیں ہیں کافی اس طرح کی, ہمارے اپنے جو یعنی لوکل سسٹم بھی چل رہا ہے. میاں صاحب آپ کو پتہ ہے ٹالرنس نہیں ہے, انٹرفیتھ ہارمنی میں بات تو کرتے ہیں, یہاں تو ہم آپس میں بھی جو کر رہے ہیں وہ بھی. لیکن مجھے اس کے پیچھے نا دیکھیں یہ جتنے معاملات ہیں نا ان کے پیچھے پاکستان میں ایک بہت بڑا مافیا, قبضہ مافیا, اور اس کے پیچھے بھی وہی ایلیمنٹ ہے. ہم نے کٹاس رائے بنایا, لیکن ہم نے اسلام آباد میں جب گورنمنٹ نے کہا کہ جس طرح سعودی عرب میں بن سکتا ہے, UAE میں بن سکتا ہے, اسلام آباد کیپٹل ہے, بے شک وہاں ہندو کام ہے, جب بنانے کی کوشش کی تو آپ کے سامنے کیا ہوا, اس بات کو چھوڑتے ہیں, اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ جہاں یہ کنسنسس ہوگا, پارلیمنٹ موجود ہے, جو ہے جوڈیشری نے بھی اس کا ایکشن لیا ہے, سب لوگوں کو اس ملک کی حفاظت کے لیے میں سمجھتا ہوں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. عبداللہ حمید گل صاحب کو دیکھیں لائن پر ہیں. اچھا, تعلیمی ادارے کھلنے جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, مجھے بتائیے. اور ایک جو اہم بات ہے, بلکہ یہ تو ایک لائن کی بات ہے کہ تعلیمی ادارے کھلنے چاہیے, بڑا سفر ہو گیا. چینی کی قیمتیں پھر اوپر جا رہی ہیں, اس پر بات بڑی ضروری میں کرنا چاہتا تھا کہ یہ کیوں جا رہی ہیں, آپ آغاز کیجیے. بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں انہیں کی مل رہے ہیں 70%. نہیں میں عرض کروں, مجھے آپ ایک سوال کریں گے, میں اس کا جواب دوں گا اور پابند جواب دینا. ٹھیک ہے, میں کلیئر کر دیتا ہوں. جس سینیریو میں آپ نے بات کی ہے نا, یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جن ملوں نے سبسڈی لی اور جن ملوں نے ایکسپورٹ کی, اس میں میاں نواز شریف صاحب یا میاں شہباز شریف صاحب یا حمزہ صاحب کی کوئی مل شامل نہیں تھی. یہ ریکارڈ کی بات ہے. ٹھیک ہے جی, اب اس بات پہ کوئی کوشچن نہیں ہے. اچھا, دوسری بات, یہ گورنمنٹ کا یہ دیکھیں نا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹی بات بھی سچی لگنے لگتی ہے. 55 روپے سے لے کے یہ 110 یا 15 روپے پہ چینی لے آئے, اور اب یہ 90 روپے یا 85 روپے پہ لے آئے. 2009 میں کیا ریٹ تھا؟ 2009 میں 55 روپے. چیک کریں, آپ ڈاٹا نکالیں. 55 بھی تھی اور 120 بھی ہوئی تھی. اچھا, میں بات کرتا ہوں جب انہوں نے حکومت سنبھالا, میں اس کی بات کرتا ہوں. اب 85 میں 9 میں آ گیا. میں عرض کرتا ہوں, گزارش یہ ہے کہ انہوں نے
جو امپورٹ کی چینی وہ عوام کو پتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ 1 چمچ چینی کی ضرورت ہوتی ہے نا, وہ چینی 3 چمچ ڈالنی پڑتی ہے, پھر اس کا میٹھا پورا ہوتا ہے. سب لوگوں کو پتا ہے, ٹیسٹ لیس ہے. یہ انہوں نے ایک غلط پراپیگنڈا کیا کہ ہم نے چینی سستی کر دی ہے, لیکن انہوں نے پاکستان میں چینی, چونکہ یہ مافیاز جو ہیں یہ حکومت کا حصہ ہے, یہ اے ٹی ایمز ہیں اس کے عمران نیازی صاحب کے, اس لیے یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی, لوگوں کو اپنے تیاروں پہ بٹھا کے لے کے کر کے گئے تھے, اتنے اربوں روپے یہ مافیا کما چکا ہے. اور پی ایم ایل این کا کوئی بھی رکن جو ہے اس میں انوالو نہیں ہے. قصور ہے. اچھا میں ڈاکٹر عبداللہ یعنی حمیل گل صاحب بڑے سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بڑی مہربانی, آپ نے ڈنر میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ہمیں ٹائم دیا, تو بڑی مہربانی. سر 2 چیزیں خاص طور پر ہیں. ہمیں پاکستان میں کور کمانڈر میٹنگ ہوئی ہے, اس میں آپ نے دیکھا کہ اس میں کچھ ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں. مچھ کا واقعہ ہے ریسنٹلی, یعنی جہاں شیخ رشید صاحب وہاں گئے ہیں تو انہوں نے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں. بلوچستان میں دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے, اور پھر ساتھ ہی کرک کا واقعہ بھی ذرا ساتھ ایڈ کر لیں, اور کشمیر کا جو آج 72 سال ہو گئے, کیونکہ ٹائم تھوڑا, تو آپ ہی اس پر ذرا ٹیک دیجیے. جی دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. اصل بات یہ ہے کہ یہ دہشت گردی اس لیے سر اٹھا رہی ہے یا اس کو پشت پناہی حاصل ہے ان تمام قوتوں کی جو کسی صورت نہیں چاہتے کہ امریکہ کا انخلا ہو افغانستان سے. اور اس وجہ سے جب ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی سپر پاور آپ کے پڑوس میں آتی ہے یا پڑوس سے جانے لگتی ہے تو یہاں دہشت گردیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا, جب روس جانے لگا تو لنڈا بازار, بوری بازار اور اسی طریقے سے دیگر واقعات, کشمیری بازار کے واقعات تھے جس کے اندر جو ہے وہ ایک وقت میں سینکڑوں جانے جو ہے وہ چلی گئیں. تو یہ جو بھارت کا جو کھیل ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. بلوچستان کے حوالے سے عزائم جو ہے اس کا اظہار نریندر مودی جو ہے وہ کر چکا. اس نے باقاعدہ لال قلعے پہ کھڑے ہو کے علل اعلان یہ دہشت گردی کا اعلان کیا تھا. اس کے بعد ماضی کے اندر مسلم لیگ نواز کی حکومت نے باقاعدہ ڈوزیئر بھجوایا بلوچستان میں ہندوستانی انوالومنٹ کے حوالے سے, سب کو یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہے. اس کے بعد کیا ہوا, اس ڈوزیئر کا یونائٹڈ نیشن خاموش, بالکل خاموش. یعنی کہ یہ سب فریق ہیں, پورے دنیا جو ہے وہ پاکستان کو اس ٹائم پہ دیوار سے لگانا چاہتی ہے. دہشت گردی کے جو ہے وہ معاملات ہو رہے ہیں. اور پھر جو کور کمانڈرز کانفرنس کا بیانیہ ہے آپ دیکھ لیں کہ وہ بڑا اسٹرانگ ہے, انہوں نے بڑا واضح بتایا. اور یہ کور کمانڈرز کانفرنس جو ہے اس کے اندر نئے کور کمانڈرز جو ہیں وہ بھی انہوں نے شرکت کی, جن کو ابھی حالیہ جو ہے وہ نئی اسائنمنٹ ملی ہے, نئی اسائنمنٹ دی گئی. اور بڑے میرے خیال میں تجربہ کار, بازی کے اندر بھی بڑے اچھے لوگ تھے, یہ لوگ بھی بہت ہیں. لیکن یہ سارا کا سارا جو ابھی واقعات پیش آ رہے ہیں, اور یہ جو کرک والا واقعہ ہے اس کو بھی ہم جو ہے وہ اس کو آرام سے نہیں لیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ہے وہ کون سا چہرہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں ضرور یہ کہوں گا کہ کرک کے واقعے کے اندر جو ہے وہ یقیناً عوام جو ہے وہ تو اپنی جگہ مشتعل ہوئی, اس میں کسی ایک فرد واحد کو جو ہے وہ ذمہ دار نہیں قرار دوں گا. لیکن میں صرف یہ ضرور کہنا چاہوں گا, ابھی ہمارے پروگرام میں رمیش کمار صاحب تھے, انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی نام ایڈ کیا کہ ان کی جماعت جو ہے انہوں نے اس سے پہلے بھی یہ کیا. آپ سے تو ملاقات بھی ہوئی تھی, مولانا فضل الرحمان آپ کے گھر آئے تھے. جی ہاں, آپ تو سمجھا سکتے ہیں ملک میں ٹھنڈا کریں حالات کو, باہر کی دنیا تو ہمارے خلاف ہے. نہیں, میرے خیال میں جے یو آئی کے اندر تو یہ وہ واحد جماعت ہے آپ کو دینی جماعتوں میں ملے گی جس کے اندر آپ کو حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں غیر مذاہب کے لوگ بھی شامل ہیں, اقلیتوں کو بھی جو ہے وہ اس میں موقع دیا گیا. تو جے یو آئی جو ہے وہ تو ایک اس انداز کی جماعت نہیں ہے. لیکن جب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اس چیز کو غور نہیں کیا اور اس کی جب توسیع جب ہو رہی تھی اس کے حوالے سے انہوں نے کوئی مثبت کردار ادا نہیں کیا, کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے لوگ مائیگریٹ کر گئے تھے. یہاں ہندو برادری جو ہے وہ بہت کم ہے, یہاں زیادہ تر سندھ سے لوگ آتے ہیں. 1919 کے اندر جو ہے اس پرانے اپنے مکانوں میں آتے ہیں, اپنی آبادیوں میں. 1919 کے اندر اس مندر کی تعمیر کی گئی تھی. یہ شری پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, مجھے ایک نام بھول رہا ہے. تو یہ مندر جو تھا اس کے بعد 1997 کے اوپر اس کو دوبارہ جو ہے وہ نظر آتش کر دیا گیا مشتعل لوگوں کی طرف سے. اس کے بعد تو ایک زمانے میں لاہور میں بھی ہوا تھا جب بابری مسجد کا واقعہ ہوا, تو آپ پاکستان میں 2006 میں بھی ایسا ہوا, پھر 2019 میں سندھ کے اندر ایک مدرسہ ہوا. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ ہندوستان میں دیکھیں جہاں روزانہ مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے, جہاں مذہبی
किसी किस्म के त्यौहार की पाबंदी है। वहाँ आपकी गाय की कुर्बानी जो है वो इंसान की कुर्बानी जायज है, लेकिन गाय की कुर्बानी जायज नहीं है। तो ये मैं बहरहाल इसको किसी सूरत भी बैलेंस नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारा दीन जो है वो बड़ा वाज़ेह कहता है कि तुम इस किस्म की इश्तियाल अंगेजी न अच्छा करो। जरा और फिर हमारे- अब्दुल्ला साहब, कश्मीर पर जो 72 साल हो गए उस पर थोड़ा सा अपने ख्याल का, ताकि मैं फिर आगे बढ़ूँ। जी देखिए, कश्मीर के ऊपर जहां तक ताल्लुक है, कश्मीर के आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि कश्मीर के 72 साल हो रहे हैं, लेकिन कश्मीर के ऊपर अगर 72 साल हो रहे हैं तो उसमें हम दुनिया से का- क्या उम्मीदें जी, लेके देखिए, बैठे हुए, हमारे पास ना OIC रह गई है, ना पूरी दुनिया हमारी बात सुनती है, तो कश्मीरियों का कौन पुरसान है अल्लाह के अलावा? हम तो सेरेमोनियल आप भी आवाज उठाते हैं, हम सीधी सी बात है, आपको मजबूती दिखानी पड़ेगी। आपको पता चल गया ना, अब तो आपने दुनिया का एक जो है क्रिमिनल चेहरा देख लिया, मकरू चेहरा देख लिया। अब अगर आपको फिर भी ये नहीं समझ आ रही कि दुनिया आपके साथ नहीं खड़ी, तो हम कब तक चैन की बंसी बजाते रहेंगे, अमन की जो है वो आशा को जो है वो अलापते रहेंगे। इसलिए ये टाइम है मेरे ख्याल में जब अब हमें दो टोक मौकफ एक फैसला कुन मरहले के अंदर दाखिल होना चाहिए। मेरे ख्याल में हमें जो है वो अब सियासी सिफारती इखलाकी के साथ थोड़ी सी जो बहुत है शुक्रिया, अब आप खाने से उठ के आए, बड़ी मेहरबानी, आप डिनर कर रहे थे। इतनी मेहरबानी, खारजा अभी पॉलिसी कभी भी नाकाम नहीं हाँ, रही अभी साहब आप पाकिस्तान बताइए की, कि जितनी आज क्या- नाकाम है। ये दुरुस्त है कि हम एक काम को दूसरे से इसलिए नहीं जोड़ सकते कि इंडिया ये कर रहे हैं, हमें तो अपने मुल्क अजीज है, टॉलरेंस होनी चाहिए किसी जगह। हालांकि हमने बनाया है, आपने देखा अभी कटास राज को हमने रेनोवेट किया है, गिरजे भी बन रहे हैं, सिखों का हमने करतारपुर भी बनाया है, यानी हम तो लगे हुए हैं। किसी ने जगह वाकया होना मकसद सिर्फ ये नहीं है कि किसी कम्युनिटी के साथ हो रहा है। हम मुसलमानों को जब वो कहते हैं हमारी बच्ची को अगवा कर लिया गया, कहते हैं ना कई दफ़ा, क्रिश्चियन कहते हैं, जी जी बिल्कुल, तो यहाँ मुसलमानों की भी तो ऐसे वाकयात होते हैं ना। होते हैं। लेकिन असल में ना यहाँ रंग दिया जाता है, चूंकि इस वक्त सूरत हाल ऐसी डेवलप हो चुकी है कि यहाँ पाकिस्तान में ना पाकिस्तान को अदम एतमाद का शिकार करने के लिए और पाकिस्तान में महाजराई की कैफियत आपस में लड़वाने के लिए, कम्युनिटी को आपस में लड़वाने के लिए यहाँ हर चीज को रंग अच्छा, आखिर दिया में जाता है। साथ रिलेट करने के ये होना ऐसा हो रहा है, जी। तो हो रहा है तो फिर पाकिस्तान की सियासी जो जमातें हैं इनको बताएं कि इंडिया में 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं, एक भी MNA की सीट नहीं है, तो ये क्या कर रहे हैं? नहीं, इसमें तो देखें, अगर हम ना माने तो और बात है, लेकिन जितने पाकिस्तान में अकलीतों को हकूक है और जितने यहाँ देखें, कौन सा कारोबार है जो वो अकलीतें नहीं कर रही, और कौन सा हकूक है जो उन्हें, बल्कि पाकिस्तान में तो मुसलमानों से ज्यादा हकूक अकलीतों को हासिल है, और उनकी ज्यादा डबल वोट देते हैं वो, उनकी सुनवाई ज्यादा है। आप किसी थाने में चले जाएं, किसी अदालत में चले जाएं, उनको तो हम सर पे बैठाते हैं, आंखों पे बैठाते हैं कि ये अकलीतों से हैं। तो पाकिस्तान में तो आप देख लें, हर मामले में अकलीतों को दूसरों से ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल, लेकिन इसके पीछे जो 5th जनरेशन वार है ना, उसके तहत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए जानबूझकर यहाँ ऐसे रंग दिए जाते हैं पाकिस्तान को। इंडियन चैनल दिन रात लगे हुए हैं इसके ऊपर, लाइव लगे हुए जितने चैनल उनका बनता है ना, देखिए इसीलिए हमने प्रोग्राम वो दुश्मनी कर रहे हैं ना पाकिस्तान के, पाकिस्तान को भी हर प्रोग्राम में या हर वीकेंड पर कश्मीर का जिक्र करना चाहिए, 100% करना चाहिए। पाकिस्तान इस गवर्नमेंट ने तो कहा था कि हम हर जुमे को एक वो वहां पे रैली निकाला करेंगे, जो ये तो रैली भी नहीं निकाल सकते। आप दुरुस्त कहते हैं, लेकिन इकबाल शाह साहब एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि कश्मीर पॉलिसी पर ऐसी कोई बात नहीं कि हमने कोई ठंडे ठार होकर बैठे नहीं है। पाकिस्तान ने बड़ा सफर किया है, बड़ा हमने करवाने दिए। इस वक्त जो सूरत हाल है वो जरा उसका अदराक होना चाहिए लोगों को कि इस वक्त कश्मीर के अंदर उनकी तहरीक जो है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी है, और दूसरा हमने चीन को बड़े एहसन तरीके से उसको इसका पार्टनर बना दिया, वो एक फ्रीक बन चुका है कश्मीर के मामले में, और तीसरा भारत के अंदर से आवाजें उठ रही है कश्मीर के हवाले से, ये इससे पहले कभी नहीं उठी। आप सियासी आपसे सवाल कर लेते हैं कि मसला तो ये है कि ये सारे मसाइल हैं, पाकिस्तान उसी वक्त मजबूत होगा कि सब लोग इसके मुतालिक सोचेंगे। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल पार्टी को छोड़ चुकी है, यानी आप समझ लें कि उन्होंने वो ऐसा छुरा चलाया कि आप अब उसके जख्म ही चाटते रह जाएंगे। मुझे बताइए कि जल्दी किस बात की है कि भी आप जरा रुक जाएं, ये मुल्क इस पोजीशन से गुजर रहा है, उधर वाक़यात बॉर्डर पर हो रहे हैं, इंडिया कर रहा है, तो मुस्लिम लीग नून को कौन सी जल्दी पड़ी है, क्या मसला है? देखिए, अब भी आप समझते हैं कि अब भी रुक जाएं, जब पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका, दहशतगर्दी दोबारा सर उठाने जा रही है। मेरी बात सुन ले, मेरी बात तो सुन ले, पाकिस्तान में दहशतगर्दी फिर सर उठाने जा रही है। मेरी बात तो सुन ले सर,
पाकिस्तान आज आइसोलेशन का शिकार है इंटरनेशनली। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नाकाम है, पाकिस्तान की दाखिला पॉलिसी नाकाम है। वजीर दाखिला की बात कोई सुनने को गवारा नहीं करता, उसकी बात सुनना नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा आप चले जाओ। ये मसले हल करें, आप असेंबली में जाएं। ये हाँ, इसलिए असेंबली में तो हम वो जाते कहते हैं सिर्फ एनआरओ नहीं दूंगा, बाकी तो करें भाई, बात। कौन एनआरओ दे सकता है और कौन एनआरओ मांगता है? अगर ये कहते हैं कि नैब जो है वो इंडिपेंडेंट इदारा है, तो फिर इनको ये बात कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि हम एनआरओ नहीं देंगे। ये कहे भाई हमारा तो तल्लक ही नहीं है एनआरओ से, ये तो नैब तो इंडिपेंडेंट इदारा है। एक दफा कहते हैं कि एनआरओ मैं नहीं दूंगा, भाई आप कौन है एनआरओ देने वाले? और इनके वजीरों ने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कहा कि मेरे साथ 7 आदमियों ने कहा है जी एनआरओ की बात की है, आज तक नहीं बता सके कि उन्होंने बात की है। आप तो सीनियर एडवोकेट भी हैं, ये मुझे बताएं अगर कौन एनआरओ मांगता है हुकूमत प्रोसिक्यूशन हटा लेती है तो केस आपके हक में हो जाएगा, एनआरओ ही हो गया ना। कौन सा कैसे उठा सकती प्रोसिक्यूशन है? पीछे हट जाएगी। कैसे करेंगे वो? हुकूमत कर सकती है। इसका मतलब है हुकूमत करेगी तो इसका मतलब ये है कि इदारे आजाद नहीं है, इदारे मजबूत नहीं है, इदारे कमजोर तरीन की शक्ल सूरत अख्तियार कर चुके हैं, जिसका ये प्रोपेगेंडा करते थे। आज मैं समझता हूं कि कोई इदारा ऐसा नहीं है मासवाए पाकिस्तान आर्मी के जो मजबूत हो। सब इदारों का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और सुना। जिस तरह अक्सर हम कहते हैं कि आप बेहतरीन जज हैं, असल में ये सारे वाक़या डिस्कस हो चुके। एक तशना पहलू रह गया था, वो ये था कि चीनी की कीमतें दोबारा बढ़ती जा रही हैं। रीज़न क्या है? ये बैड गवर्नेंस है, मिसमैनेजमेंट है या माफियाज है? मैं इसमें दौरान में थोड़ा सा तहकीकात की, हमारे दोस्तों ने शेयर की हैं। मिलों का चलना ज़रूरी है। कई ऐसी मिलें हैं जो यानी साहब का हुक्मरानों से किसी ना किसी तरीके से रिलेट करती हैं। मसला तो यह है कि अगर आप डिफ़ॉल्ट है तो ये मिलें चलेंगी तो आपकी वो रिकवरी हो जाएगी, चलने दें रोज़गार होगा, चीनी स्टॉक में ऐड होगी और गवर्नमेंट की रिकवरी हो जाएगी। और जो लोकल काश्तकार उसका गन्ना जो है वो अगर आइंदा वो काश्त करेगा और वहाँ जाएगी। मैं हैरान हूँ कि कोई अफसर काम करने को तैयार ही नहीं है। ये हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए। अपना और अहल खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।